अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ महबूब आलम कासमी और एक मरतबा फिर से मैं आप लोगों का नाज़िम अकेडमी 01 पर खुशामदीद और स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ क्लास 12th वाले बच्चों के लिए उसकी सबसे अहम बुक कहकशा हिस्सा दोम का चैप्टर नंबर 14 लेकर के, जिसमें आप हम पढ़ेंगे नज़्म जो है वो बरक़े कलीसा। नज़्म का नाम क्या होगा? बरक़े कलीसा, जो अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई है और बेहतरीन और ख़ूबसूरत एक नज़्म है कि बहुत अच्छे अंदाज में जो है ना अकबर इलाहाबादी ने इस नज़्म के अंदर एक तरीक़े से जो कलीसा में जो है एक मिस होती है, एक लेडीज़ होती है, अंग्रेज़ी औरत होती है, उसके जो है ना हुस्न की तारीफ़ भी की है और फिर इसके अंदर जो है एक तरीक़े से उसकी तारीफ़ में एक तंज़ है और मुसलमानों के जो हालात है उसके बारे में भी उन्होंने बयान किया है, उसके दीन के बारे में और उसकी जो है ईमानी क़ुव्वत, यानी उसका ईमान कितना मज़बूत है और कितना कमज़ोर है, इसके बारे में भी उन्होंने बयान किया है। बहुत अच्छा और बेहतरीन जो है ये एक नज़्म है। अगर वक़्त रहा तो मैं आपको इस नज़्म को जो है ना पढ़ कर के भी सुना दूँगा कि कितना प्यारा ये नज़्म है। तो आइए अपने क्लास को हम शुरू करते हैं कि कहते हैं कि अकबर इलाहाबादी जो है वो बहुत जो है ज़रीफ़ाना मिज़ाज के शायर थे, यानी वो ऐसे जो है शायर थे कि उसके शायरी में भी जो तंज़ हुआ करती थी, यानी मज़ाक में वो बहुत सारी चीज़ें जो है कह दिया करते थे। तो आइए हम देर ना करते हुए अपने क्लास को और अपने इस चैप्टर को जो है ना आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों से एक दरख्वास्त भी है कि आप जो है जितने भी ये हमारा चैप्टर हो रहा हो या क्लास चल रहा हो उसको आप अच्छी तरीके से जो है ना पढ़ें और अच्छी तरीके से सुने और देखें कि उसके अंदर किस तरीके से जो है ना कहा गया है और कैसे उसका हर एक सवाल का, हर एक चैप्टर के जो है ना किस तरीके से समझाया गया और जो जो सवालें हैं उसमें उसको किस तरीके से हल किया गया है। तो आइए हम अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले जो, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले हम जानते हैं इसके जो राइटर है, इसके जो मुसन्निफ़ है उसके बारे में, यानी अकबर इलाहाबादी के हालात के बारे में और अकबर इलाहाबादी के बारे में जानेंगे कि अकबर इलाहाबादी कौन थे और कहाँ से उनका ताल्लुक़ था और क्या-क्या थे वो सारी चीज़ें। और उसके बाद जो है वो नज़्म बरक़े कलीसा है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं इस शेर के साथ के दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, है ना? दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है नज़्म बरक़े कलीसा। चूँकि आपको मालूम होगा कि ये हिस्सा नज़्म का बयान चल रहा है, हिस्सा नज़्म के बारे में चल रहा है, लिहाज़ा नज़्म बरक़े कलीसा को हम पहले जो इसके राइटर हैं, इसके जो मुसन्निफ़ है उसके बारे में हम जानते हैं। इसके मुसन्निफ़ है अकबर इलाहाबादी। इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या था? अकबर इलाहाबादी। पूरा नाम इसका अकबर हुसैन था। क्या था? पूरा नाम अकबर हुसैन था। अक्टूबर 1845 को मकाम 12 ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए, है ना? यानी जगह का नाम क्या था? 12 और इलाहाबाद ज़िले में ये पड़ता था। यहाँ पे क्या पैदा हुए? वालिद का नाम तफज़्ज़ुल हुसैन और दादा का नाम फ़ज़ल मोहम्मद है। यानी इस किताब के अंदर भी दिया है। किसी ने इनकी पैदाइश को 1846 कहा है, किताब में उसको गलत कहा गया है कि जो 1846 लिखते हैं वो सही नहीं है, बल्कि सही क्या है 1845 है, इसलिए 1845 ही सिर्फ लिखा गया, गलत वाले को नहीं लिखा गया है। अकबर का बचपन दाऊद नगर और सोराम में गुजरा, यानी वही इलाहाबाद जिले में जो कस्बा होंगे, है ना, वहाँ पे ये पड़ता है दाऊद नगर और सोराम वगैरह, वहाँ पे बचपना उसका गुजरा। 1856 में, यानी कुल मिलाकर के तो समझिए 11 साल के अकबर इलाहाबादी जब थे, तो जब अकबर की उम्र 11 साल थी, है ना, 11 साल थी, उनके वालिदैन इलाहाबाद में आ गए, है ना, यानी सिटी के अंदर आ गए। घर पर उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, अरबी और रियाजी, यानी रियाजी कहते हैं मैथ, है ना, हिसाब को इब्तिदाई किताबें पढ़ चुके थे, यानी घड़ी पर पढ़ चुके थे। तो यहाँ जब आए शहर में, यानी इलाहाबाद में जब आए, तो यहाँ क्या किया? यहाँ पर उन्होंने क्या है, यहाँ मिशन स्कूल में क्या है दाखिला लिया। यहाँ पर क्या है, मिशन स्कूल में दाखिला लिया। लेकिन दाखिला जैसे ही लिया तो गालिबन जो है ना 1 साल का वक्फा गुजरा कि गदर का वाक़या, यानी वो जो है अंग्रेजों के साथ जो एक लड़ाई भी हुई थी, है कि नहीं? तो वो वाक़या जो क्या है ये पेश आया। जब ये वाक़या पेश आया तो इससे क्या है, ये इसका ख़ानदान भी मुतासिर हुआ और इसके जो है ना हालात कुछ बेहतर नहीं थे। उसके जो
جو گھر کے جو حالات ہوتے ہیں وہ بہتر نہیں تھے، اس لیے جو ہے نا انہوں نے کیا کیا، وہ پڑھائی کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد وہ نوکری وغیرہ کے، ملازمت وغیرہ کے چکر میں لگ گئے، اور مختلف جو ہے نا عارضی طور پر یعنی وقتی طور پر جو ہے نا ملازمتیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پڑھائی کو بھی جاری رکھا۔ آج دیکھیے کیا کہتا ہے، اسکول داخلہ ایک ہی برس ہوا تھا کہ غدر کے ہنگامے یعنی غدر کا ہنگامہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ اس کے خاندان بھی متاثر ہوئے، لہذا اس نے پڑھائی چھوڑ دیا اور ابتدا میں یعنی شروع میں ملازمتیں کی، مثلا ارض نویسی، سر رشتہ داری، نائب تحصیلداری، مسئلہ خانی وغیرہ۔ بعد میں وکالت کا امتحان پاس کر کے وکیل ہوئے، وکالت کا امتحان پاس کر کے وکیل ہوئے، منصف اور سب جذبی رہے یعنی وہ عدالت کے فرائض انجام دینے لگے۔ الہ آباد میں عدالت کے منصفی سے دسمبر 1903 میں ریٹائرمنٹ بھی ہو گئے، ہے نا۔ عدالت کے اندر اتنی خدمات تھی اس کی کورٹ وغیرہ کے اندر کہ کہہ رہے ہیں اس خدمات کے بدلے خان بہادر کے خطاب سے بھی انہیں نوازا گیا، یعنی اس انگریزوں کے ٹائم میں بھی۔ اکتوبر 1910 میں بیوی کا انتقال ہو گیا، اور اس کے 3 سال کے بعد ایک لڑکا تھا ان کا 13 برس کا ہاشم، جسے وہ بہت زیادہ چاہتا تھا، محبت کرتا تھا، وہ بھی کیا ہے چل بسے یعنی اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس سے وہ کیا ہے، وہ بہت صدمہ پہ صدمہ اس کو آ گیا، اور اس سے وہ نڈھال گئے، اپنے آپ کو ٹوٹ گئے، اور جب ٹوٹ گئے تو کیا ہے، اسی صدمے اور اسی سمجھیے جو مصیبت ہوتی ہے، اسی کے اندر جو ہے اکبر الہ آبادی کی وفات ہو جاتی ہے۔ اکبر اودھ پنچ کے 9 رتنوں میں بھی تھے، ظریفانہ شاعری سے کے سبب یہ مشہور تھے، ظریفانہ شاعری کہتے ہیں کہ طبیعت کے اندر ہے نا تمسخر، ہنسی مذاق، یعنی شعر میں ہی انہوں نے یہ اصلاح بھی کر دیتے ہیں، اور مذاقی انداز میں وہ کیا ہے بہت سارے کچھ کہہ بھی جاتے ہیں۔ 9 ستمبر 1921 کو وہ الہ آباد میں وفات ہوئے، یعنی الہ آباد میں اس کی کیا ہے 9 ستمبر 1921 کو اس کی وفات ہو جاتی ہے، یہ الہ آباد میں جو ہے۔ تو یہ اکبر الہ آبادی کے بارے میں آپ کو جو ہے نا آپ کو بتایا گیا، اور اکبر الہ آبادی جو ہے وہ کس طریقے کے شاعر تھے وہ بھی آپ کو بتایا کہ کیا ظریفانہ شاعر تھے وہ، اور ظریفانہ شاعری کے سبب مشہور بھی ہوئے تھے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ جو نظم برق کلیسا ہے، یہ نظم جو ہے کیا ہے، برق کلیسا، اس برق کلیسا کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس کو ہم جانتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز ہے، بہت اچھا لگا ہم کو یہ نظم ہے نا پڑھنے میں، اور یہ نظم جو ہے نا پڑھا تو بہت عمدہ لگا۔ تھوڑا سا میں جو ہے نا آپ کو سمجھ لوں گا، اور یہ جو ہے یہ نظم جو ہے آپ کو سناتا ہوں، کتاب دیکھیں۔ اس نظم کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، دیکھیے یہ نظم بہت اچھا ہے، مطلب ایسے ہی آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ برق کلیسا، برق کا معنی بجلی آتا ہے، اور کلیسا گرجا گھر کو کہا جاتا ہے نا۔ تو شاعر جو ہے اکبر الہ آبادی اس نظم میں کیا کہتا ہے کہ رات اس مس سے کلیسا میں ہوا میں 2 4، ہے نا، رات اس مس سے کلیسا میں ہوا میں 2 4، ہائے وہ حسن وہ شوخی وہ نزاکت وہ ابھار، یعنی جو ہے اس مس کی تعریف کرتا ہے اس کے اندر۔ زلف پینچا میں وہ سج دھج کے بلائیں بھی مرید، قدر رانا میں وہ چمخم کے قیامت بھی شہید، آنکھیں وہ فتنہ دوراں کے گنہگار کرے، گال وہ صبح درخشاں کے ملک پیار کرے، یعنی سمجھے اردو کے ہارڈ الفاظ بھی لگتا ہے کہ اس کو آپ سمجھنا جو ہے نا اگر رہتے تو سمجھا اچھی طریقے سے، اس کو سمجھنے میں بڑا وقت لگے گا تھوڑا، لیکن اس کو تھوڑا سا سن لیجئے کہ گرم تقریر جسے سننے کو شعلہ لب کے، دلکش آواز کے سن کر جسے بلبل جھپکے، دلکشی چال میں ایسی کہ ستارے رک جائے، سرکشی ناز میں ایسی کہ گورنر جھک جائے، آتش حسن سے تقویٰ کو جلانے والی، بجلیاں لطف تبسم سے گرانے والی، پہلو حسن بیاں شوخی تقریر میں غرق، ٹرکی وہ مصر فلسطین کے حالات میں برق، ہے نا، برق کے معنی بجلی آتے ہیں۔ پس گیا لوٹ گیا دل میں سکت ہی نہ رہی، صورت تمکین کے جس گت میں وہ گت ہی نہ رہی، ضبط کے عزم کا اس وقت اثر کچھ نہ ہوا، یا حافظوں کا کیا ورد مگر کچھ نہ ہوا، یعنی اکبر الہ آبادی جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کو جو دیکھا تو اس کی کیا کیا حیثیت ہو گئی، کہ لاکھ دل کو سنبھالنا چاہ رہا ہے نہیں سنبھل رہا ہے۔ یہ ایک طریقے سے اپنے آپ کو مخاطب بھی کیا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کی حالات بھی بتاتے ہیں، جیسے کہ آگے کیا بتاتا ہے دیکھتے رہیے۔ عرض کی میں نے اے گلشن فطرت کی بہار، یعنی اس مس سے کہ دولت و عزت و ایمان تیرے قدموں پہ نثار، تو اگر عہد وفا باندھ کے میری ہو جائے، ساری دنیا سے میرے قلب کو سیری ہو جائے، یعنی چھٹکارا مل جائے گا، سب سے کچھ نہیں چاہیے میرے کو، تم مل جائے تو۔ شوق کے جوش میں نے جو زباں یوں کھولی، ناز و انداز سے تیوری کو چڑھا کر بولی، غیر ممکن ہے مجھے انس مسلمانوں سے، بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے انسانوں سے، لن ترانی کے یہ لیتے ہیں نمازی بن کر،
حملے سرحد پہ کیا کرتے ہیں غازی بن کر، کوئی بنتا ہے جو مہدی تو بگڑ جاتے ہیں، آگ میں کودتے ہیں توپ سے لڑ جاتے ہیں، گل کھلائے کوئی میدان میں تو اترا جائے، پائے سامان اقامت تو قیامت ڈھائے، مطمئن ہو کوئی کیوں کر کہ یہ ہے نیک نہاد، ہے ہنوز ان کی رگوں میں اثر حکم جہاد، دشمن صبر کی نظروں میں لگاوٹ پائی، کامیابی کی دل زار نے آہٹ پائی، ہے نا۔ عرض کی میں نے کہ اے لذت جا راحت روح، اب زمانے پہ نہیں ہے اثر آدم و نوح، یعنی وہ مس جب اس طریقے کا بات بولتی ہے اور چڑھا کر کے بولتی ہے مسلمانوں کے بارے میں، تو اس طریقے کا وہ بولتا ہے کہ اب وہ ایسے حالات نہیں رہے ہمارے کہ پہلے طرح مسلمانوں، شجر طور کا اس باغ میں پودا ہی نہیں، گیس حور کا اس دور میں سودا ہی نہیں، یعنی یہ اس طریقے سے اتنی تعریف کرتے ہیں کہ لڑکیاں جو بھی ہو اس کا کچھ یہی نہیں ہے، سودا ہی نہیں سمجھے، اس کے آگے ساری چیزیں فیل۔ اب کہاں ذہن میں باقی ہے براق و رفرف، براق یہ جانتے ہوں گے جو مسلمان جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سواری کی تھی معراج کی، اور رفرف بھی ہے سواری ہے کہ پہلے جو ہے نا آسمان پہ گئے تھے اور آسمان کے بعد جس سواری سے جو نے سواری کی تھی وہ رفرف ہے نام کا تھا۔ ٹک ٹکی بند گئی ہے قوم کی انجن کی طرف، ہم میں باقی نہیں اب خالد جاباز کا رنگ، دل پہ غالب ہے فقط حافظ شیراز کا رنگ، ہاں یا نہ وہ نعرہ تکبیر نہ وہ جوش سپاہ، سب کے سب آپ ہی پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ، جوہر تیغ مجاہد تیرے ابرو پہ نثار، نور ایماں کا تیرے آئینہ روح پہ نثار، اٹھ گئے صفحہ خاطر سے وہ بحث بد و نیک، وہ دو دلے ہو رہے ہیں کہتے ہیں اللہ کو ایک، موج کوثر کی کہاں اب ہے میرے باغ کے گرد، میں تو تہذیب میں ہوں پیر مغاں کا شاگرد، پیر مغاں کہتے ہیں اس میں آیا ہوا کہ شراب پلانے والے کو، تو کہتے ہیں میں اس کا شاگرد، مجھ پہ کچھ وجہ عتاب آپ کو اے جان نہیں، نام ہی نام ہے ورنہ میں مسلمان نہیں، جب کہا صاف یہ میں نے کہ جو ہو صاحب فہم تو نکالو دل نازک سے یہ شبہ وہم، میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو، اس کے بولی کی تو پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو، یعنی یہ نظم کلیسا ہے، یہ بہت عمدہ ہے، اور اس کو میں اس طریقے سے پڑھا ہوں، اس کو طرز میں پڑھ کے کبھی سنا دوں گا آپ لوگوں کو، یہ کر دوں گا، بہت اچھا ہے، ہم کو پڑھنے میں اچھا لگا اس لیے میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا۔ خیر اس کے نظم کے اندر کیا کہہ رہا ہے اس کو اب جلدی سے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، مختصر ترین سوالات و جوابات دیکھیں، اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ جواب ہے اکبر الہ آبادی ظریف شاعر تھے، ظریف مزاج کے شاعر تھے، یعنی ظریف شاعر تھے۔ گورنر اکبر کسی پرچے کے 9 رتنوں میں شمار ہوتے تھے؟ اکبر کس پرچے کے 9 رتنوں میں شمار ہوتے تھے؟ جواب اودھ پنج کے 9 رتنوں میں شمار ہوتے تھے اکبر۔ سوال نمبر 3 پہ ہے نظم برق کلیسا کے شاعر کا نام بتائیے، اکبر الہ آبادی، جواب ہے اکبر الہ آبادی۔ شاعر کو مس کہاں ملی؟ کلیسا میں ملی۔ شاعر نے اس نظم میں گلشن فطرت کی بہار، شعر میں جو ایک لفظ استعمال کیا ہے کسے کہا ہے؟ شاعر نے اس نظم میں گلشن فطرت کی بہار مس کو کہا ہے، یعنی انگریزی میم کو۔ سوال ہے 6 دولت و عزت و ایمان شاعر کس کے قدموں پہ نثار کرنا چاہتا ہے؟ جواب کلیسا کے مس پر کرنا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے حملے سرحد پہ کیا کرتے ہیں غازی بن کر، یہ بات شاعر نے کس کے بارے میں کہی ہے؟ جواب ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں کہی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے اب زمانے پہ نہیں ہے عصر آدم و نوح، یہ بات کس سے کہی ہے؟ تو جواب ہے یہ بات شاعر نے کس سے کہی ہے؟ مس سے کہی ہے، شاعر نے کس سے کہی ہے؟ مس سے کہی ہے۔ تو یہ مختصر ترین سوالات ہیں، آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے، اور اسکرین پہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا، تھوڑا سا ہم ہٹ جاتے ہیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے، ہے نا؟ آپ اس کو دیکھ لیجئے اچھے طریقے سے، ہے نا؟ آپ کو نظر آ گیا ہوگا۔ آگے ہم سوال دیکھتے ہیں، آگے سوال نمبر مختصر سوالات و جوابات، اب مختصر سوالات و جوابات ہے۔ سوال نمبر 1 ہے اکبر الہ آبادی نے اپنے نظم کا عنوان برق کلیسا کیوں رکھا؟ ہے نا؟ یہ سوال مختصر سوال ہے جا رہا ہے، تو مختصر میں آپ جواب دیکھیے۔ جواب اکبر الہ آبادی نے اپنے نظم کا عنوان برق کلیسا اس لیے رکھا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں عموماً تہذیب و تمدن کو اپنی تنقید کا ہدف بنایا ہے، یعنی تہذیب و تمدن یعنی سوسائٹی، ماحول، معاشرے کو جو ہے نا کیا ہے تنقید، یعنی نقطہ چینی اس پر کی ہے، نشانہ بنایا ہے، ہدف کا معنی نشانہ آتا ہے۔ اس نظم میں بھی انہوں نے انگریزی تہذیب و تمدن کو ہی ہدف ملامت بنایا ہے ایک طریقے سے، ہے نا؟ کہ اس کے چونکہ عورتوں کا لباس اور عورتوں کا رہن سہن ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ کلیسا میں پہنچتا ہے تو اسے معلوم بھی رہتا ہے، انگریز کے زمانے میں رہتا ہے، انگریز کے جو ہے نا اس کا لباس وغیرہ، اس کا جو ہے چال ڈھال رہنے سہنے کا، تو یہ ساری چیزیں سے وہ کیا ہے
واقف تھے، دیکھتے تھے، تو اس لیے انہوں نے، اور یہ چیزیں ان کو جو ہے نا بہت بری معلوم ہوتی تھی، اور بری معلوم ہوتی تھی لیکن وہ کھل کر کے بھی نہیں بول سکتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ انگریزی حکومت میں تھے، اور انگریزوں کے حکومت میں انہوں کیا کہتے ہیں، انگریزی حکومت میں تو ان کا دبدبا تھا، اگر بولتے تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کچھ معاملہ ہو سکتا تھا، اس لیے تھوڑا جو ہے بولنے کا انداز بدلا، اور بولنے کا انداز کیا کیا کہ ہنسی ہی مذاق میں، شعر و شاعری میں ہی انہوں نے بہت ساری باتیں کہہ دی، تاکہ وہ کیا ہے کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، وہی والی حال ہوا ہے نا، کہ وہ کیا ہے دونوں کام ان کا ہو گیا، ہدف ملامت بنایا ہے۔ برق کلیسا کے معنی ہوتا ہے کلیسا کی بجلی، برق کے معنی بجلی بولا تھا، اور کلیسا جو گرجا گھر کہا جاتا ہے اس کو، عبادت گاہ کو، تو کیا ہے کہ برق کلیسا، برق مانے بجلی، تو گویا کہ وہ کلیسا میں گیا تو وہ اس کی خوبصورتی کو اس طریقے بجلی کی طرف بتا رہا ہے نا، اس کی خوبصورتی کا نقشہ بجلی سے کہا، اور اتنا انہوں نے تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ گویا کہ وہ نام ہی اس کا بجلی کی طرف رکھ دیا، اس لیے شاعر انگریزی مس کو برق سے تعبیر کرتے ہوئے نظم کا عنوان برق کلیسا رکھا۔ دوسرا سوال ہے، مس نے مسلمانوں کے بارے میں اس نظم میں کن خیالات کا اظہار کیا؟ یعنی آپ کو تو معلوم ہے، پڑھ کے سنایا کہ جب وہ کہتے ہیں اور اپنے محبت کا بھی اظہار کرتے تھے، کہتی ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ کیا کہتا ہے اس کو کہتی ایکسپٹ کرتی، قبول کرتی، اس کی محبت کا اظہار کرتی، وہ کیا غصے ہو جاتی ہے، تیوری چڑھا کر کے، اس میں آیا ہے ایک شعر میں، تو تیوری چڑھا کر کے بولی، تیوری یعنی غصے میں آ کر کے بولی کہ تم مسلمانوں کے نام سے بھی نفرت ہے، اس کے خون سے جو ہے نا بدبو آتی ہے، یہ آتی وہ آتی ہے، اس سے شعر کے اندر کہا گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں اس نظم میں کن خیالات کا اظہار ہے؟ تو مس نے کیا ہے، مس نے اس نظم میں، یعنی وہ انگریزی میم جو ہوتی ہے، انہیں مسلمانوں کی مذہب پرستی اور اسلامی تعلیمات سے نفرت کا اظہار کیا ہے، خاص طور سے اسلامی احکام، جہاد اور نماز سے نفرت کا اظہار کیا ہے، کیونکہ یہ سب ایسے احکامات ہیں کہ جن سے عیسائیت، کیا ایسے احکامات ہیں کہ جن سے عیسائیت پر ضرب کاری پڑتی ہے، یعنی عیسائی لوگوں پر کیا ہے جو بڑا بھاری پڑتا ہے، اس لیے خالص اسلام سے اس کو نفرت ہے، خالص اسلام سے اسے اس لیے نفرت ہے۔ آگے سوال نمبر 3 میں ہے کہ اس نظم میں شاعر نے مس کے روبرو مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا ہے نا، یعنی اکبر الہ آبادی جو ہے نا، اس کے روبرو مسلمانوں کے بتایا نا کہ پہلے تو اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو ایک محبت کا اظہار کرتا ہے، اور پھر جب وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ جواب دیتی ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے حالات کے بارے میں بتاتا ہے، ایک طریقے سے مسلمانوں کے لیے عبرت ہے۔ شاعر نے اس نظم میں مس کے روبرو مسلمانوں کے بارے میں ان کی بدحالی اور مذہب سے دوری کو طنزیہ انداز میں پیش کیا ہے، طنز کرنا ہے، کہتے کسی کا جو ہے نا طنز کرتے ہو، طنز آپ جانتے ہیں، طنز ایک طریقے سے ہوتا ہے کہ کسی کا مذاق یہ کرنا ہے نا، اس کو ملامت کرنا ہے نا، ملامت کرنا کہ بڑا چلا ہے یہ بننے کے لیے، اب کوئی آدمی آپ گیا اور کامیاب نہیں ہوا، سکسیس نہیں ہوا، تو آپ اس کو بار بار کیا لعنت کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، یہ بہت بڑا اپنے آپ کو ہیرو بن رہا تھا، یہ بن رہا تھا، وہ بن رہا تھا، وہ اسی طریقے سے ہوتا تھا۔ تو شاعر نے مسلمانوں کے پیغمبر اور صحابہ کرام بزرگان دین کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے موجودہ دور کے مسلمانوں کو غیرت دلانے کی کیا ہے کوشش کی ہے، غیرت دلانے کی کوشش کی ہے، اس کو بتلانے کی کوشش کیا ہے کہ دیکھو تم جس کے پیچھے بھاگتے ہو یہ کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ایسی ہے ویسی ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں اس عورت کے یا اسی طریقے سے لڑکیوں کے پیچھے اس طریقے سے بھاگنا، یہ ایک طریقے سے مسلمانوں کو ایک سبق دے رہا ہے۔ تو سوال نمبر 4 پہ شاعر نے کس بات پر شاعر کے کس بات پر ہنس کر نہیں بولتی ہے، اس موقع پر وہ شاعر سے کیا کہتی ہے؟ کہتا ہے نا شاعر نے جب کلیسا میں جا کر اپنی محبت کا اظہار کیا تو انگریزی میں ہنسنے کے بجائے ہے نا، جب وہ پہلے تو تعریف کیا ہے، بھائی کسی سے اگر آپ کو لگاؤ یا محبت کا اظہار کرنا ہے تو ڈائریکٹ نہیں کرتے ہیں، محبت کا اظہار کر دیتے ہیں، پہلے اس کی خوب تعریف کرتے ہیں اور خوب اتنا ایسی جتنی زیادہ ہو سکے اپنے پر کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں مشکل سے ہی آدمی جو ہے اظہار کر پاتا ہے۔ خیر تو انہوں نے پہلے تعریف کی خوب، اور خوب تعریف کرنے کے بعد اس کے اپنے محبت کا اظہار کیا اس سے، تو کیا ہے اظہار کرنے کے بجائے وہ ایکسیپٹ کرتی، وہ قبول کرتی اس محبت کو، کیا کہتی ہے وہ تیوری چڑھا کر، یعنی غصے میں تیوری چڑھا کر، یعنی غصے میں مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کیا ہے نا۔ اس گفتگو کو بیان کرنے والے تو خود شاعر ہے اکبر الہ آبادی، لیکن وہ مسلمانوں کے مذہب کے نمائندے کے طور پر مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں ہے نا، اور وہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں۔ آگے ہے آخری نمبر کا سوال ہوگا 5 نمبر پہ، نظم برق کلیسا کے ذریعے شاعر ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں شاعر نظم برق کلیسا کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب ایسی اتنی پسماندہ ہو چکی ہے کہ مسلم نوجوان مذہب سے اتنے دور ہو چکے ہیں، اور مسلم نوجوان یہ نہیں ہونا چاہیے، اور مسلم یہ نہیں چکی ہے، اور مسلم نوجوان اتنے مذہب سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ آج کے نوجوان محبوب کی خوشی
یعنی مطلب اپنے جس سے اس کا لگاؤ محبت ہو، اس کی خوشی اور عارضی محبت کے لیے اپنے دین و ایمان کو چھوڑنے کو تیار ہو جائے، یہ اسلامی تہذیب کے دیوالیے پن کی ایک طنز ہے۔ ایسا کہ جیسا کہ آج کے دور میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کیا ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں طویل سوالات و جوابات، یعنی لانگ کوشچن جو ہے اس میں وہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 1 پہ ہے نظم برق کلیسا کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ جواب ہے اکبر الہ آبادی کی یہ طنزیہ اور مزاحیہ نظم ہے۔ کون؟ نظم برق کلیسا۔ اور اس میں آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں کہ نظم برق کلیسا اکبر الہ آبادی کی طنزیہ اور مزاحیہ نظم ہے۔ اور اس نظم کے اندر اکبر الہ آبادی یعنی لکھنے کے لیے بہت لکھا بتا دیتے، لیکن ہم جو اس میں تھوڑا لکھے ہیں اس کو ہم پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ چلیے چھوڑے باہر والے کو اس کو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ کلیسا میں گئے تو ایک حسن و جمال کی نمونہ میں مس سے دو چار ہو گئے، یعنی اس کو مطلب ایک محبت سی ہونے لگی کیا، اور خوب اس کی تعریف میں غرق ہو گئے، خوب تعریف کرنے لگے، یہاں تک کہ شاعر نے اپنے دل کی بے قراری کا بھی اظہار کیا۔ پھر اس سے اظہار عشق بھی فرماتے ہیں، یعنی بے قراری کا بھی اور اظہار عشق بھی کرتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ اس کو قبول کیجئے۔ لیکن مصر نے محبت کو قبول کرنے کے بجائے غصے میں پوری مسلم قوم کو کیا کہتے ہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسلام کے اصول و نظریات پر تنقید کرتی ہے۔ شاعر مصر کے تمام خرافات کو، یعنی جتنی بھی تنقید ہے اس تمام کو کیا خاموشی سے سنتا ہے۔ پھر مسلمانوں کے کھوکھلے اسلام کا روتے ہوئے مصر کے سامنے کیا ہے کہتا ہے کہ اب مسلمان پہلے جیسے نہیں رہے، جیسا آپ سوچتی ہو اب وہ بدل چکے ہیں، ان کے اندر اب مسلمانوں جیسا جذبہ نہیں رہا، اب وہ صرف نام کے مسلمان باقی رہ گئے ہیں، اور خود کو بھی اپنی حیثیت سے ان کے سامنے پیش کرتا ہے، یعنی اسی حیثیت سے، اپنی نہیں ہونا، اسی حیثیت سے اپنے سامنے کہ میں بھی دیکھو کیسا مسلمان، میرے کو مسلمان ایسا مت سمجھو، بلکہ میں آزاد آدمی ہوں، مجھے یہ نہیں لینا دینا ہے، نام کا ہوں۔ چنانچہ وہ اس بات کو سن کر مسکراتی ہے اور پھر رضامندی کا اظہار کرتی ہے، یعنی نظم برق خلیصہ میں یہی ہوتا ہے نا، لاسٹ میں کہتے ہیں نا ہنس کے وہ بولی راضی ہے ہم، وہ جو لاسٹ والا مصرع ہے۔ دوسرا ہے اکبر الہ آبادی کے شاعری سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں بتائیے۔ جواب ہے شاعری میں خصوصاً نظم نگاری میں اکبر الہ آبادی کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اکبر الہ آبادی پرانے تہذیب اور پرانے نظم کے قدرداں تھے، وہ انگریزیت کے نام پر نئے تہذیب اور نظام کے خامیوں کو دیکھ رہے تھے، ہے نا، یعنی سب کچھ جانتے تھے انگریز کے کیا تہذیب و تمدن، ان کی کیا سوسائٹی رہنے کا ماحول معاشرہ ہے، ساری چیزوں کو دیکھ کر کے وہ خاموش ہے، لیکن کچھ بولتے نہیں تھے۔ ہر طرف نئی تہذیب کی پراگندگی بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، ہے نا، ہر طرف نئی تہذیب کی پراگندگی بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ اکبر چونکہ انگریزوں کی ملازمت میں تھے اس لیے انگریزوں کے خلاف کھل کر اپنی بات نہیں کہہ سکتے تھے، دیکھیں نا، اور بتایا سے پہلے بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ انگریز کے اس میں تھے وہ، لہٰذا انہوں نے طنز و مزاح کا راستہ اپنایا، ہے نا، یعنی وہ کیا کرتا بھائی، وہ یہی طریقہ اپنایا، وہ مغربی تہذیب کے بڑھتے سیلاب کو روکنا چاہتے تھے۔ اکبر آسانی سے ایسے مضامین تک پہنچ جاتے ہیں جس کا کسی کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ مجموعی طور پر اکبر کی شاعری ایک ظریفانہ شاعری ہے جس میں اکبر نے طنز و مزاح کے پردے میں قوم کو ایک نیا پیغام سنایا ہے، ایک نیا پیغام دیا ہے اور اس کو سمجھایا ہے، یہ اسی طریقے سے اسی انداز میں۔ تو یہ سوال نمبر 2 تھا۔ سوال نمبر 3 پہ کیا ہے کہ نظم برق کلیسا کی شاعرانہ خوبیاں بیان کیجیے۔ شاعرانہ خوبیاں کیا ہے اس کے اندر؟ کہتے ہیں نظم برق کلیسا اکبر الہ آبادی کی بہترین نظموں میں سے ایک نظم ہے۔ نظم برق کلیسا اکبر الہ آبادی کی بہترین نظموں میں سے ایک نظم ہے۔ اس نظم کے ابتدائی چند اشعار میں بہت ہی دلکش انداز سے ایک انگریز مین کے حسن کی تعریف کی گئی ہے، لیکن اس تعریف کے پردے میں بھی طنز کا نشتر کار فرما ہے، یعنی طنزیہ چیزیں ملی ہوئی ہے، سمجھے؟ نشتر جخم کو کہتے ہیں پٹی ہے، تو وہی کار فرما ہے۔ اس نظم میں شاعر نے مسلمانوں کو ان کی بدحالی اور اپنے مذہب سے دوری کو بھی اڑے ہاتھوں لیا ہے، یعنی بیان کیا ہے اور اسے غیرت دلانے کی کوشش کی ہے۔ اس نظم کی اہم شاعرانہ خوبی یہ ہے کہ بظاہر ایک چھوٹی سی داستان عشق کر کے مسلم معاشرے کے کھوکھلے پن کو اجاگر کیا ہے نا، یہ اس کی کیا ہے کیا کہتے ہیں اس نظم کی شاعرانہ خوبی ہے۔ مختصر یہ کہ اس نظم کے ذریعے اکبر الہ آباد نے قوم مسلم کی اصلاح کا کام لیا ہے۔ تو یہ تھے آپ کو کیا کہتے ہیں تیسرا نمبر کا یہ لانگ کوشچن یعنی طویل سوالات کا جوابات۔ اب آئیے آپ چوتھے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ دیکھ رہے ہیں آپ کی کتاب میں ہوگا کہ مصروں کو درست کیجیے۔ مصرع آپ کو اس طرح ہوگا کہ رات اس مصر سے گرجا میں ہوا میں دو چاہتا ہوں، گرجا کی جگہ پہ کیا آنا چاہیے؟ کلیسا آنا چاہیے، دیکھیے رات اس مصر سے کلیسا آنا چاہیے، ہے نا، یہاں پہ یہ ہوگا۔
اور تو اگر عہد وفا کھول کے، کھول نہیں ہوتا عہد وفا، کھول نہیں ہوگا، کھول کے وفا کیا ہوگا، عہد وفا باندھ کے، کھول کے نہیں بلکہ کیا ہے باندھ کے میری ہو جائے، حملے سرحد پہ کیا کرتے ہیں حاجی، حاجی نہیں ہے غازی آ گیا یہاں پہ، کیا آ گیا غازی، جیسے یہاں لکھ دیا حملے سرحد پہ کیا کرتے ہیں غازی، غازی بن کر، سب کے سب آپ ہی پر پڑھتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ نے کیا پڑھا تھا شعر میں، کیا پڑھا تھا سبحان اللہ، ہے نا، سبحان اللہ یہاں لکھا بھی دیا سبحان اللہ۔ میرے اسلام کو قصہ مستقبل نہیں بلکہ ماضی، قصہ ماضی سمجھو پڑھے نا، اور لاسٹ میں وہ کہتی کہ پھر ہنس کے بولی وہ کہ مجھ کو بھی راضی سمجھو، نہیں نا، میرے اسلام کو اب قصہ ہے ماضی سمجھو۔ تو یہ تھے آپ کو بنانے کا، مصرع کو درست کرنے کا۔ آگے ہے آپ کو اس یہ میں کہ اس نظم سے کم از کم 5 تراکیب نکالیے، ہے نا، اس نظم سے 5 تراکیب آپ نکالیے کم سے کم، اور آگے کیا ہوگا، ہے نا، 5 تراکیب یعنی ترکیب جو ہوتا ہے یعنی آپس کے اندر، ایک تو ہے مبالغہ، جواب میں ایک مبالغہ، یعنی مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے حد سے زیادہ بڑھنا، جیسا کہ اس شعر میں جو ہے نا اکبر الہ آبادی نے اس مس کی تعریف میں خوب بڑھا دیا، بڑھا چڑھا کر کے تعریف کیا ہے۔ مبالغہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، کبھی محبت میں بھی ہوتا ہے، کبھی دشمنی میں بھی ہوتا ہے۔ دشمنی کی مبالغہ کی حد کیا ہے، مار دینا، اور محبت کی مبالغہ کی حد بھی ہے مر جانا، ہے نا، تو دونوں کو مبالغہ کی حد سمجھیے کیا ہے، یہ موت ہی ہے، کہ دشمنی میں آدمی اتنا مبالغہ کر لیتا ہے، اتنی زیادہ دشمنی بڑھا لیتا ہے کہ کبھی اس کے جان کا پیاسا ہو جائے، اور محبت بھی کبھی کسی سے اتنا کر لیتا ہے کہ اگر وہ نہ ملے تو کیا ہے مر جاتا ہے اپنے آپ کو، تو دونوں چیزیں یا مار دیتا ہے، دونوں چیز کا انجام کیا ہوتا ہے، مبالغہ کا انجام کیا ہے، یہ موت ہی ہے۔ تجاہل عارفانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جانتے ہوئے انجان بننا، جانتے ہوئے انجان بننا، تو اس میں ایسا ہے نا کہ ساری چیزیں جانتے ہیں اکبر الہ آبادی مسلمانوں کے حالات اور پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے کہ انجان ہے نا۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے مشابہت، جیسا کہ اس مس کو جو ہے اس شعر کے اندر جو ہے اکبر الہ آبادی نے تشبیہ دیا ہے، کس سے، بجلی سے، بجلی سے اس کے حسن کی تشبیہ دیا ہے کہ ایسے حسن ہے گویا کہ بجلی ہو، ہے نا۔ اور تلمیح کہتے ہیں، تلمیح کہا جاتا ہے کہ شاعر کی ہے، شاعر میں سے یہ سب چیزیں آتی ہیں ترکیب، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اندر جو ہے نا، کلام کے اندر جو ہے نا کسی واقعہ یا قصہ یا اسی طریقے سے کسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، ہے نا، جیسا کہ اس شعر کے اندر جو ہے نا کسی مسلمانوں کے حالات، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کنایہ کہتے ہیں ذو معنی لفظ، جس کا کیا کہتے ہیں اصل معنی، یعنی ایک معنی بھی مراد لے سکتے ہیں اور اس کا دوسرا معنی بھی، یعنی مجازی معنی بھی، ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی، یعنی حقیقی معنی جو اصل معنی ہوتا ہے، اور ایک مجازی، جیسا کہ اسی شعر میں دیکھیے برق ہی خود دیکھ لیجئے کہ اس کے حسن کو جو ہے نا برق سے یعنی بجلی کے چمک سے جو ہے نا انہوں نے تعبیر کر دیا ہے۔ سوال نمبر 6 پہ اس نظم سے 5 مشدد الفاظ، مشدد کے معنی ہوتے ہیں تشدید والا، آپ اس کتاب ہی میں پڑھیے گا تو اب کتاب کے اندر آئے گا، ایک ہوگا تبسم، دوسرا ہوگا قصہ، اور تیسرا ہوگا مذمت، اور چوتھا ہوگا لذت، اور اس کے بعد ہوگا اللہ، اور ایک آئے گا براق، ہے نا، براق بھی آئے گا، وہ بھی ایک تشدید والا ہے، اس کو بھی کر دیجیے گا، 5 ہی منگائے تو 5 ہی ہم نے لکھا ہے، براق بھی کے اوپر بھی تشدید آتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ نیچے دیے گئے الفاظ کو اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کی جنسیت ظاہر ہو جائے، یعنی اس کے جنڈر کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پہلے الفاظ دیکھیے، الفاظ ایک ہے زلف، تقریر، بلبل، شجر، ہے نا، کیا ہے یہ، جلدی جلدی لکھنا ہے نا، شجر، قصہ، گیسو، گیسو مانے ہوتے ہیں بال، گیسو، جوہر، جوہر تو جانتے ہیں، عزت، سرحد، ہے نا، نزاکت، اور انس، انس کے معنی انس نہیں پڑھنا ہے، انس، انس لاسٹ میں یہ یاد رکھیے، دیکھیے انس، انس کے معنی محبت آتا ہے نا۔ اب اس کی جنسیت دیکھیے، زلف کی جنسیت تانیث یعنی مؤنث ہے، تقریر بھی مؤنث، بلبل تذکیر یعنی مذکر، اور شجر بھی کیا ہے، تانیث ہے، قصہ یہ تذکیر یعنی مذکر ہے، یہ گیسو بھی مذکر ہے، جوہر بھی مذکر ہے، عزت یہ تانیث یعنی مؤنث ہے، اور سرحد مذکر ہے، نزاکت مؤنث ہے، انس کیا ہے، تذکیر یعنی مذکر ہے۔ جملہ دیکھیے، زلف گھنی ہے، بنا دیا مختصر، تقریر عمدہ ہے، بلبل چہک رہی ہے، شجر ممنوعہ ہے، یعنی یہ شجر ممنوعہ ہے، یہ شجر ممنوعہ یعنی منع کیا ہوا، شجر ممنوعہ جنت میں جس سے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا۔ یہ قصہ لمبا ہے نا، تیرا گیسو چمکدار ہے نا، کہتے ہیں تیرا گیسو چمکدار ہے نا، جوہر موجود ہے، اور بھی کچھ بنا سکتے ہیں، عزت کرنا چاہیے، پاکستان کا سرحد محفوظ نہیں ہے، نزاکت کو سمجھیے، یعنی ہماری نزاکت کو سمجھیے، آپ کی نزاکت کو آپس میں انس رکھو یعنی محبت رکھو۔ تو یہ کل ملا کر کے ہم جو ہے آپ کا جو چیپٹر تھا، چیپٹر نمبر 14 تھے، 14 ہی ہوگا، 14 میں جو ہے نا آپ نے وہ نظم برق کلیسا اکبر الہ آبادی کی نظم تھی، اور بہترین نظم ہے، آپ لوگوں کو جو ہے وہ نظم بھی پڑھ کے سنایا ہے،
आप कमेंट के बताइएगा कि क्या आप इस नज़्म को तरन्नुम में यानी आवाज़ में अगर सुनना चाहेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसको आवाज़ में भी सुना दूँगा। तो आज के सबक में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।